अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं मिस्टर अहमद कसाना। सबसे पहले तो मुहर्रम के हवाले से एक दो बातें कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ बाकी टॉपिक्स क्या हैं। बेसिकली तो आज वही जो वादा माफ़ गवाही वाली जो बात हो रही थी, उसका भी मैं थोड़ा-सा आपको बताता हूँ। फिर थोड़ा-सा ज़रा जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, थोड़ी-सी उस पे भी बात कर लेंगे और आखिर में हमारे जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसकी जो हालत हुई भी है, उसकी भी ज़रा बात करेंगे। तो सबसे पहले मुहर्रम और ये आपने बड़े मशहूर जो लाइन्स हैं, ये आपने पढ़ी होंगी, याद होंगी और ये बहुत ही खूबसूरत कलाम है। शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद न दाद, दस्त दर दस्त यजीद। ये बड़ी खूबसूरत लाइन है कि उन्होंने सर दे दिया, सर अपना कटवा लिया, कुर्बानी दे दी, शहादत हासिल कर ली, लेकिन अपना हाथ जो था वो यजीद के हाथ में नहीं दिया, उसकी बैत नहीं की। हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। और ये बेसिकली जो जो बुनियाद है इस्लाम की ज़िंदगी की, वो फिर स्ट्रांग हुई उनकी इस कुर्बानी की वजह से। और इसी वजह से वो कहा गया ना कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो ये ऐसे नहीं कहा गया, ये वाक़तन कुर्बानी देनी पड़ती है और यही हमें सबक आज भी मिलता है। तो अल्लाह करे कि हम इस सबक के ऊपर अपने आप को तैयार कर पाएँ और अपने मुल्क के लिए, अपने दीन के लिए कुर्बानियों का जो सिलसिला है वो कर सकें अगर ज़रूरत पड़े। तो मुहर्रम के सबसे बड़ा जो मैसेज है वो यही है कि हमें हक़ और बातिल में से इंतख़ाब करना पड़ता है। और जो अल्लाह के बंदे हैं, जो अपने दीन के ऊपर कायम हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो उनके लिए कोई चॉइस मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह हमें इस काबिल बनाए कि हम इस तरह की चॉइसेस जो हैं वो ले सकें। दूसरा जी, आपको मालूम है कि आज सबसे बड़ी जो खबर चल रही है वो वही है जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब, हमारा भी उनसे एक ताल्लुक़ रहा है, तो बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है। तो वो मंज़र आम पर आए हैं और उन्होंने आके तो वो बकौल मीडिया के वो बम चलाया है जिसकी वजह से लोगों का ख़्याल है कि इमरान खान की ज़िंदगी जो है वो अब बहुत आसान नहीं रहेगी। पहले भी काफ़ी मुश्किल है, तो अब वो मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 6 दिन पहले, ये आपको व्लॉग याद होगा मैंने किया था। ये आप देख लेंगे ऊपर क्या लिखा हुआ है कि वादा माफ़ गुआ मिल गया। अच्छा, ये मैंने प्रोग्राम जब किया तो मुझे पता तो चल गया था कि ये काम हो चुका है। अब मैं इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम में भी, अगर आपको याद होगा, तो मैंने कहा था कि आज या कल या आइंदा 3-4 दिन के अंदर-अंदर ये हो सकता है। तो अब ये नहीं हो रहा था तो मैं परेशान था कि यार मैंने खबर भी दी और वो नहीं हुई और क्या हुआ है? तो वो चूँकि फाइन ट्यूनिंग हो रही थी सब चीज़ों की और वो जो मैंने ये खबर जो दी थी, उसमें इसका सच होने में टाइम थोड़ा-सा लग गया। बहरहाल मैंने कहा था कि इसी हफ्ते के अंदर हो जाएगा, हो तो गया इसी हफ्ते के अंदर-अंदर। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 3-4 दिन पहले इसको होना चाहिए था। लेकिन ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ चीज़ें चल रही होती हैं कि लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं वो देखे जा रहे होते हैं कि अच्छा क्या होगा, किस तरीके से होगा। और इतनी फाइन ट्यूनिंग के बाद भी ये इतना मज़ाक़-ख़ेज़ किस्म का सिलसिला आपने देखा होगा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये इन्होंने किया क्या है और कैसे किया है। मेरे बड़े-बड़े अच्छे दोस्त जो हैं वो इसमें शामिल हैं और वो मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, जो हम तो शायद नहीं कर सकते लेकिन वो कर लेते हैं। और हमारा जो जर्नलिज़्म है, इसके बारे में भी अब हमें बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि ये जर्नलिज़्म है या ये पब्लिक रिलेशनिंग है या कुछ और है, या बकौल मीर शकील के ये एक बिज़नेस है। तो अगर बिज़नेस है तो फिर बिज़नेस की तरह उसको देखा जाएगा और उसको जर्नलिज़्म बहरहाल आप नहीं कह सकते, आप कुछ और नाम उसको दे दें। तो ये जो सूरत-ए-हाल है इसमें मुझे कई चीज़ें आपसे बात करनी है, लेकिन मैं आपको बताऊँ जो मुझे थोड़ा-सा जो हमारे जर्नलिज़्म है उसी के हवाले से और जो हमारी इस सिचुएशन है उस हवाले से, हेनरी डेविड थोरो एक बड़े मशहूर अमेरिकन एक एसेइस्ट थे, एसे लिखा करते थे, पोएट भी थे, नेचुरलिस्ट भी थे, नेचुरलिस्ट।
نیشنلسٹ نہیں, نیچرلسٹ, اور ان کو ٹرانسینڈنٹلسٹ بھی کہا جاتا ہے. تو وہ بڑے مطلب 19 سینچری کے ایک بڑے فلاسفر تھے اور بڑا زبردست انہوں نے کام کیا, ایسے بھی لکھے انہوں نے, اور ایک ان کی کتاب تھی والڈن, یہ بھی ایک زبردست کتاب تھی. پھر انہوں نے ایک ایسے لکھا تھا سول ڈس اوبیڈینس کے حوالے سے. تو سول ڈس اوبیڈینس کے حوالے سے کہ جب حکومتیں آپ کے ساتھ معاملات خراب کرنا شروع کر دیتی ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک آپشن ہوتی ہے کہ ریزسٹنس, اس سول گورنمنٹ کی ریزسٹنس جو ہے وہ آپ کیسے کرتے ہیں. پھر انہوں نے اس کے اوپر پورا آرگومنٹس دیے اور ڈس اوبیڈینس کی حوالے سے کہ ایک انجسٹ جو غیر منصفانہ قسم کی جو اسٹیٹ ہے, جو ریاست ہے, اس کے خلاف آپ ریزسٹنس کریں گے تو کیسے کریں گے. تو سول گورنمنٹ کی ریزسٹنس کے حوالے سے یہ جو مضمون ہے ان کا, یہ بڑا زبردست ہے. اور اس میں بیسیکلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارا نارملی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار ہم سول گورنمنٹ کے خلاف جائیں گے تو کیا ہوگا, مسئلہ نہ ہو جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ 1849 میں میرا خیال ہے, یہ 1849 میں یہ پہلی دفعہ پبلش ہوا یہ مضمون جو تھا. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو انڈیویجولز ہیں, جو شہری ہیں, جو افراد ہیں, ان کو حکومتوں کو اس چیز کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ ان کی خواہشات, ان کی ایسپریشنز اور ان کے جو خواب ہیں ان کو اوور رول کر سکیں. اور اس چیز کی بھی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ ان کے کانشنس کو ایٹرفی کریں. ایٹرفی کیا ہوتا ہے؟ ایٹرفی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فار ایگزامپل آپ کوئی کام نہیں کرتے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ایٹرفی اس میں آنی شروع ہو جاتی ہے, ایٹرفیڈ ہو جاتی ہے آپ کی باڈی. فار ایگزامپل آپ نے کوئی ایکسرسائز, فار ایگزامپل آپ نے بائسپس وغیرہ اور آپ نے اس طرح کی آپ ایکسرسائز کرتے تھے, آپ نے چھوڑ دی. آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ وہ مسلز جو ہیں وہ پھر اپنی نارمل اس میں سچویشن میں آ جائیں گے اور آپ کی باڈی جو ہے وہ ایٹرفی میں آ جائے گی اور ایٹرفی کرنا شروع کر دے گی. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ یہ جو کانشنس ہوتا ہے, جو آپ کا ضمیر ہوتا ہے, جو انسان کو بتاتا ہے کہ کیا حق ہے, کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے, کس طرح کے, تو جو اس کا جو ضمیر ہے وہ بھی ایٹرفی ہو جاتا ہے. اور آہستہ 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 اس کا ضمیر جو ہے وہ بھی اسی باڈی کی طرح ڈی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اس نے بڑا شدت سے اس کو کہا ہے کہ اگر سول ڈس اوبیڈینس کرنی پڑے آپ کو تو وہ ضرور کریں. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سلیوری کا دور تھا امریکہ میں, اور اس کے اندر ایک بڑی ریپلشن تھی سلیوری کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جو اس وقت میکسیکن امریکن وار جو چل رہی تھی 1846 والی, تو اس کا بھی اس کے اندر ایک ریئیکشن تھا. تو یہ جو تھرو تھا اس نے ایک بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا جی کہ جو نیوز پیپرز ہیں نا ان کے بارے میں اس نے بڑی بات کی. اس نے کہا کہ ڈونٹ ریڈ ٹائمز, ریڈ ایٹرنیٹیز. یعنی اس نے کہا یہ جو اپنے اخبارات ہیں, اور آج کل کے اگر آپ زمانے میں دیکھیں تو انٹرنیٹ یا ٹیلی ویژن یا اس طرح کی چیزیں, تو اس نے کہا کہ یہ اگر آپ نے مینیپولیٹ نہیں ہونا نا تو پھر آپ ان کو چھوڑ دیں. آپ نہ ان کو پڑھا کریں, نہ ان کو سنا کریں, نہ ان کو دیکھا کریں. اور آج کل کے زمانے میں دیکھا جائے تو موبائل اور اس طرح کی چیزوں پہ جو ہر چیز ہماری بمبارڈ کیا جاتا ہے ہر طرف سے. آپ دیکھتے ہیں روزانہ انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم لوگ بھی یعنی ہنڈریڈز میں ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, ان کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. ہر آدمی اپنا اپنا اینگل آپ کے اوپر بمبارڈ کر رہا ہوتا ہے اور آپ اس سے انفلوئنس بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس سے آپ کا ایک تو ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے, دوسرا آپ مینیپولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو اپنے پوائنٹ آف ویو کے اوپر لے کے آ رہا ہوتا ہے, اور کسی طریقے سے مختلف طریقوں سے وہ آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہوتا ہے, اور ہم اس کو اجازت دے رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس کو اجازت دیتے ہیں کہ ہاں جی آپ ہمیں مینیپولیٹ کر لیں, آپ ہمیں ایکسپلائٹ کر لیں. تو ایٹرنیٹیز کی جب بات ہوتی ہے تو پھر اس میں آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایٹرنیٹیز کیا ہے. ایٹرنیٹیز یعنی جو ہمیشہ رہنے والی ہیں. اس میں ہمارا دین ہے, ہمارا قرآن ہے. دوسرے لوگ جو ہیں جو نان مسلمز ہیں ان کی اپنی اپنی بکس ہوں گی. جو ریلیجن ہے ظاہر ہے ان کی بائبل وغیرہ, تورا وغیرہ سارے جو ہیں چل رہا ہوتا ہے. تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ہم لوگ
خود اجازت دیتے ہیں اس طرح کے میڈیا کو، جو آج آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مینیپولیٹ کیا گیا پوری کی پوری اس ایکسرسائز کو، اور اتنی بھونڈے انداز سے کیا گیا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ چند جو نوجوان بچے ہیں انہوں نے 1-2 گھنٹے کے اندر اندر اس کو اڑا کے رکھ دیا کہ یہ جو ہمارے دوست کامران شاہد صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور اس کے اوپر وہ لکھا، اور اس میں باقاعدہ جس طرح ایک پیرا میں جو لکھا گیا کہ جی وہ ویڈیو بھی یہاں پہ دکھا دیں، تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں ہمارا پروفیشنلزم، کہ ہمارے پروفیشنلز جو ہیں سو کالڈ، وہ بھی ان کو بھی نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی ان کی بھی ٹریننگ اس طرح تو نہیں ہوئی بھی، وہ بھی مطلب آئے اور آ کے تو ہماری جو ماشاءاللہ جو عوام ہے وہ پھر کسی کو پسند بھی کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر یہ بھی نہیں دیکھتی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یا اس کا کیا سلسلہ ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس میں پاکستان کا جو معاملات ہیں وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مسائل کیا ہیں، ایشوز ہم کیا کیا کنفرنٹ کر رہے ہیں، کیا کیا چل رہا ہے، تو ان کو بالکل اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، بالکل اندازہ نہیں، اور میں حیران ہوں کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنی پڑیں گی ابھی مزید۔ اب دیکھیں نا، یہ جو اعظم خان صاحب کا جو معاملہ ہوا ہے، اس میں تو کئی سوال اٹھتے ہیں، بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ وہ 33-34 دنوں کے بعد وہ ایک دم جناب وہ ظاہر ہوتے ہیں، اور ان کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ ہے، ان کے مقدمے چل رہے ہیں کہ جی وہ اغوا ہوئے ہیں یا ان کو کسی نے کہیں ہائیڈنگ میں رکھا ہوا ہے، کیوں رکھا ہوا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو اغوا ہے اس کا مقدمہ جو چل رہا ہے وہ کہاں پہ چلا گیا؟ اچانک پولیس اسٹیشن میں نمودار ہو کے وہ ایک بیان جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان کی پریس کانفرنس بھی سامنے آ جائے، اور کیا اس کی کیا حیثیت کیا ہوگی؟ اب یہ جو گمشدگی کا جو مقدمہ ہے وہ کدھر جائے گا؟ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس نے ان کو گمشدہ کیا، وہ کڈنیپ ایکچولی کس نے کڈنیپ کیا ان کو؟ کوئی تو تھا نا۔ اچھا، پھر کس نے یہ جو بیان ہے یہ کس نے ریکارڈ کیا، اور کس حالت میں ریکارڈ کیا؟ ان کے ارد گرد لوگ تھے یا نہیں تھے؟ اور پھر ان کی گواہی کون دے گا؟ پھر یہ جو ایک معاملہ تھا، یہ تو پی ایم ایل این کا ذاتی طور پہ تو ڈائریکٹری تو نہیں بنتا تھا، انہوں نے کیوں اس کو سرکولیٹ کیا حکومتی سطح کے اوپر؟ اس کو پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے، اور انفارمیشن منسٹر صاحبہ اور دوسرے لوگ بھی، اور باقی پتہ نہیں کون کون اس میں تشریف لے آئے۔ پھر 164 جو بیان کہا جا رہا ہے وہ کدھر ہے، اور اس کی کیا حیثیت ہوگی، اور کیا وہ جو بیان ہے وہ قانون شہادت کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے؟ یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ نیشنل سیکورٹی کونسل جو تھی اس کے اندر گیا تھا، اس میں ڈسکس ہوا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی ہم یہ سائفر جو ہے وہ حقیقت ہے، اور اس کو بڑا انہوں نے کہا کہ یہ مداخلت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کو بڑا سختی سے نمٹا جائے گا، اور بڑا ڈیمارش یعنی جو ایک سفارتی طریقہ ہے بڑا اپنی ڈسکنٹینٹمنٹ اور اپنے ڈسپلیئر شو کرنے کا، اس کے ذریعے ہم ان کو بتائیں گے کہ جی آپ نے یہ کیا کیا۔ تو اگر حقیقت نہیں تھا تو پھر نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے وہ بھی مورد الزام ہوگی۔ پھر اگر یہ بات نہیں تھی تو پھر ڈیمارش کی بات کیوں آئی تھی، کہ کیوں ڈیمارش دیں گے جی؟ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنے سوال اتنے اکٹھے ہونے کے بعد، اور پھر وائی ناؤ، اب کیوں؟ باقی اتنے مقدمے چل رہے ہیں، اچانک ہائی کورٹ میں صرف فیصلہ بھی آ جاتا ہے کہ جی نہیں وہ اسٹے آرڈر تھا وہ واپس، اور یہ سارا کچھ، یہ بڑے کوشچنز اٹھ رہے ہیں نا۔ اور پھر پی ڈی ایم کا جو رویہ ہے، اگر آپ نے آئین کی بات کرنی ہے اور آپ نے یہ کہنا ہے جی کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کے اور نیشنل جو ہمارے ایشوز ہیں سیکورٹی کے، ان کے اوپر یہ ایک زد آتی ہے، تو پھر آئین کدھر چلا گیا؟ آئین کی کوئی حیثیت ہے اس ملک میں؟ نہ تو ریاست اس کے تابع ہے، نہ کوئی اور ادارہ اس کے تابع ہے، تو آئین کیا کر رہا ہے یہاں پہ؟ آئین ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو اس طرح کی جو کوشچنز بنتے ہیں وہ ان کے اوپر پھر لوگ تو بات کریں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے پی ڈی ایم نے کوئی کسر چھوڑی ہے کانسٹیٹیوشن کی تباہی کرنے میں؟ کون سا آرڈر ہے جو انہوں نے فلاؤٹ نہیں کیا؟ کون سا آرڈر ہے جس کو انہوں نے تصحیح کا نشانہ نہیں بنایا؟ اوپنلی کہا ہے کہ جی اگر سپریم کورٹ کہہ بھی دیتی ہے ملٹری کورٹ کے حوالے سے تو ہم نہیں مانیں، کر کے دیکھ لیں۔
تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بڑے مسائل کریٹ کر سکتے ہیں. اور پھر اگر عمران خان صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ میں آج پریس کانفرنس کروں گا, تو اگر اس میں وہ کچھ باتیں کرتے ہیں اور پھر ایک جو پینڈوراس باکس کھل جاتا ہے, تو پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ پھر ہماری نیشنل جو سیکرٹس ہیں, ہماری جو نیشنل سیکورٹی کے معاملات ہیں, وہ پھر تماشا بنے گا. پھر لوگ اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہوں گے اور ہر جگہ پہ کر رہے ہوں گے. کیوں ہم ان چیزوں کو صحیح نہیں کر پاتے, اور کیوں ہم سمجھ رہے کہ سچویشن ہے کیا, ہماری عوام کی کیا خواہشات ہیں, ہم عوام کی بات کو کیوں نہیں سن رہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک طرف 80%, 70-75% عوام جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں, ہم نے نہیں ماننا, جو کرنا ہے کر لو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب آخر میں تھوڑا سا ایک چیز تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے, کیونکہ اس میں جس طریقے سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یہ اٹارنی جنرل صاحب کو کہا ہے کہ یہ آپ ہمیں گارنٹیز لا کے دیں یا اپنا ورژن لا کے دیں کہ ملٹری کورٹ میں جو لوگ جائیں گے ان کو سزا کتنی ہوگی, کیسے ہوگی, اور ان کو اپیل کا حق ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو یہ جو چیز ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے جی آپ کر لیں. لیکن یہ دیکھیں, اس میں پھر کانسٹیٹیوشن تو گیا نا, کہاں گیا کانسٹیٹیوشن؟ سویلینز کو کیوں نہیں سویلین کورٹس میں ٹرائی کیا جا سکتا؟ تو پھر ہماری عدلیہ اور ہمارے جو معاملات ہیں, پھر ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاکستان ترقی کیوں نہیں کرتا, ہمارے ہاں لوگ انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرنے آتے, اور کیوں اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اس وقت جاتے جاتے اپنی لیگیسی کے بارے میں کچھ تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے, اور جانے سے پہلے کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ساری زندگی ان کے اوپر ایک دھبا بن کے بیٹھا رہے, اور وہ ساری زندگی اسی وزن کے اندر گزار دیں کہ میں نے میرے جاتے جاتے کیا کیا تھا. آخر میں پاکستانی پاسپورٹ جو ہے جی, وہ دنیا کا بدترین پاسپورٹس میں شامل ہو چکا ہے. پاکستان جو ورسٹ 4 پاسپورٹس ہیں دنیا کے, ان میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے جی. آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے اس ملک کو کیا سے کیا بنا دیا. یعنی سیریا, شام یعنی عراق اور افغانستان, یہ ہم سے نیچے ہیں, باقی ساری دنیا ہم سے اوپر. سنگاپور نمبر 1 پہ, اور باقی ممالک جو ہیں سب ہم سے اوپر ہیں, اور ہم لویسٹ آف دا لویسٹ پہ ہم اپنے پاسپورٹ کو لے کے آ گئے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, کیا ہماری انٹرنیشنل پبلک اوپینین کے حوالے سے جن لوگوں نے ٹور کرنا ہوگا پاکستان کا, وہ پہلے دیکھیں گے نا کہ اس کی سٹینڈنگ کیا ہے, اس کی کیا رینکنگ کیا ہے. یہ تو دنیا کے خطرناک ترین اور بدترین ممالک میں شامل ہو رہا ہے. تو میں کیا بتاؤں آپ کو, اور یہ یقین مانیں کہ باہر رہتے ہوئے ہمارے لیے یہ ایک انتہائی شرمناک صورتحال ہے کہ پاکستان جیسا ملک جس کے بارے میں ہم پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں سوچتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جی یہ بڑا خوبصورت ہے اور جائیں آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہ اس وقت 4th ورسٹ پاسپورٹ ان دا ورلڈ بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں اور پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام جو ہے وہ دلوا سکیں. آخر میں میری دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردن بتومایا خیش رو تو دانی حساب کم و بیشر. مجھے اسراق کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.